بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ نیچے. بیٹھ جاؤ پلیز. Everybody take a seat, please. ٹیک اے سیٹ. حافظ صاحب بیٹھ جاؤ. To request all the attendees to come and sit down into the masjid to begin the program to Milad al-Tilawah. Abbas, please come in. Those that are outside, you can extend the message to them. Jaldi aap aa jaye, tashrif rakhe. We can begin the program as soon as possible. Jazakallah. Thank you. Please बैठ जाएं. Please take a seat, sit down, settle down. We can begin the program. इस्लाम के आशीर्वाद में तशरीफ लाए हैं. तमाम बहुत मुबारक हो, जुलूस की भी मुबारक हो. और इस प्रोग्राम में जो आप आते जाए, प्लीज सेटल डाउन, बैठ जाए ताकि to begin the program. आज इस इफ्तिखार साहब आप आगे आ जाए. उलमा और सादात से गुजारिश है, बिला तकल्लुफ प्लीज आप आगे तशरीफ लाएं. आप हमारे नाज़रीन हैं, रौनक है. सादात किराम से गुजारिश है कि आप आगे आ जाइए. उलमा से भी गुजारिश है, तो जरा उलमा, इमाम, खतीब तो मसाजिद, if you look forward please be the crown of this gathering today. Brothers in the back, please come forward and sit down. Join the group, join the crowd, so we can begin the program. अब आपसे गुजारिश है, आज भी बैठ कर पीछे चला and sit down so we can begin to commence the program. Again I announce, अगर हमारे इस मजलिस में सादात किराम मौजूद हैं, बराए मेहरबानी आप हमारे सर का ताज है, सादात किराम प्लीज आगे आगे तशरीफ लाएं. And if there are ulama, there are khatib, imams in the majlis, please can you come forward. प्रोग्राम के की इब्तिदा से पहले the chairman of the Drake Park Central Mosque would like to share a message with the community. I will pass on the mic to himself. फिर इसके बाद बाकायदा आगाज करेंगे प्रोग्राम का तिलावत पाक से एक कलिमात पढ़. जी भाई को बात करना. नारे तकबीर. अब जितना आप चल कर आए हैं, जिस्म भी गर्म है, खून भी गर्म है, आवाज भी बुलंद है. नारे तकबीर. जोर के साथ, जोश के साथ नारे तकबीर. बंदे को फिल्म बन रही है. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन. अम्मा बाद, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. I would like to extend my heartfelt gratitude to everyone who has attended today. May Allah shower you blessings upon you and your families for every step that you have taken, for every breath that you have taken, for every word that you have uttered from your blessed mouth. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. And Mubarak to you all for participating in this annual event and for making it a success. And mashallah, after many years, I have seen such a big crowd. Alhamdulillah. In addition to saying thank you to all of you, I have to say thank you to all of our guests, our ulama, who are the shan and the zenith of our mehfil. And most of all, I would like to say my heartfelt gratitude and thank you to Peer Saab, who's travelled from Birmingham today and has devoted his day today to this mehfil. Peer Saab had a number of other engagements abroad, which he, alhamdulillah, he cancelled to give us time today. May Allah Ta'ala bless him, may Allah Ta'ala raise his ranks, and may Allah Ta'ala say his generations to come on the Aqidah of the Ahlul Sunnah wal Jama'ah. I am grateful for everyone, and please enjoy the rest of the day today. Please also take away the lessons which the ulama are going to give to you. This is the opportunity for us to listen, to understand, and then hopefully make changes in our lives for the year to come. And year upon year, may Allah allow us to better our lives. اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کو اسی طرح آباد فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہماری نسلوں کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ قائم و دائم رکھیں. بہت شکریہ. میں سب سے گزارش کروں گا کہ پلیز آگے آ جائیں, تاکہ پیچھے سے لوگ جو آ رہے ہیں, جو ساتھی آ رہے ہیں, جو بھائی آ رہے ہیں, ان کے لیے جگہ بن جائے. لیفٹ اور رائٹ دونوں سائڈوں پہ جگہ بھی ہے. پلیز کائنڈلی موو فارورڈ. پلیز میک اسپیس فار پیپل ہو آر کمنگ فرام بیہائنڈ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. Again, I reiterate the same message. یہاں ہال کے میری دائیں جانب کو بائیں جانب جگہ ہے موجود ہے. انتظامیہ سے گزارش ہے کہ ساتھیوں کو بھیجتے جائیں to the far right and then to the far left. Just a quick announcement please. جو مہمان, جو دوست, جو بزرگ ہیں یا جو بیمار ہیں, لنگر شریف کا بندوبست اوپر ہے. اگر کوئی نہیں انتظار کر سکتا اور انہوں نے ابھی کھانا ہو تو ان کے لیے اوپر جانے کا راستہ رائٹ سائڈ سے ہوگا. یہاں سے یہ ون وے ایک سسٹم بنایا گیا ہے. اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر لنگر ہم سب اکٹھے مل کر پروگرام کے اینڈ پہ کھائیں گے. جزاک اللہ خیر. Good remarks. Diabetic that has to have some nutrition right now, please make your way upstairs. There is intizam for you. Otherwise, inshallah, we will collectively go upstairs and towards the end and have a few. باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے. آپ سمین قلب کے ساتھ سنیں. Settle down. Bring your emotions, centralize it towards the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And when you listen to the Quran Pak, یاد رکھیے اصل نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن پاک ہے. The words of Allah Rabbul Alameen in the praise of the Prophet sallallahu alaihi wasallam are the true naat of Rasul alayhi salatu wasalam. جس کا ہم شوق کے ساتھ نعت سنتے ہیں اپنی زبان میں, اسی شوق کے ساتھ اور اس سے بڑھ کر شوق کا اظہار کریں سبحان اللہ کے ساتھ جب قرآن پاک پڑھا جائے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. پھر آپ مجھے پڑھ جاتے ہیں نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. پچھلا those points at the end towards the back of responding نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, and on every voice to open up in praise of Rasulullah alayhi salatu wasalam. Sarkar ki aamad, dildar ki aamad, ghamkhar ki aamad, salar ki aamad, sarkar ki aamad, apni ki aamad.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم These were ayat particularly in praise of Rasulullah alayhi salatu wasalam. We would like to invite some for the selection of the ayat that he read. Ahbab, I again request all the youngsters at the back, please settle down. You know, for the one who recite and speak over here, it becomes disturbing to see people walk around. Okay, khulus ke saath, everybody's focus is centralized upon Rasulullah alayhi salatu wasalam. That's what we want tonight. Ahmad Raza Jamati sahab ki saal se tashrif laएंगे, वो भी इंशाल्लाह इमाम अहमद रजा का ही कलाम हमें सुनाएंगे. अहमद रजा जमाती अहमद रजा खान बरेली का की का सुनाएगा. नारे तकबीर. हाफिज अहमद रजा खान, माशाअल्लाह. And again, I want you to write. पीछे तक आवाज आए, पूरे हॉल में गूंज जाए. आशिकाने रसूल जुलूस के बाद यहाँ बैठे हैं. नारे तकबीर. नारे रिसालत. जो जवाब दे रहा है ना, उसका हाथ बुलंद होगा. And I know you responded to me. नारे रिसालत. नारे रिसालत. नारे तहकीक. नारे
شامل ہو جائیے سب حضرات میلاد کی خوشیوں میں پوری محبت کے ساتھ آواز ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ آئیے محبت کے ساتھ پوری مسجد میں یہ آواز گونجنی چاہیے اور یہ نعرہ لگانا ہے بابا سے بلند جھوم کی آواز ہے پڑھیے سب سے اعلیٰ سب سے سب سے اتنا بڑا مجمع ہو ہمارا نبی کی صدا جنت لہرا رہے ہو اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنا کے پورے سوچ کے ساتھ آواز ہے اپنے مولا کا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا بے خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے
سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان. آئیے جنہوں نے کہا ان کی تو آواز آئی نظر آ پڑھیے میرے مولا میرے آقا تیرے قربان. آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اب اس پہلے مصرے میں میں یہی پڑھنے لگا ہوں جو حضرت کہہ رہے ہیں اور آپ سبحان اللہ کس انداز سے کہیں گے حضور کی میلاد کی خوشی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ آواز ہے کہ ان جانا ان مانا رکھا غیر سے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی مجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا مجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان. اگر میں لگا لوں گا تو بس پورا حال ہو جائے گا. عشق محبت عشق محبت بس اب آگے چلتے ہیں کہ جانو دل ہوشو کی رد صبری تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اور ایک شعر پڑھنا ہے اور حضور کا مینار ذرا جھنڈے اوپر اٹھائیں ذرا پورے زور کے ساتھ پڑھیے جشن آمد رسول جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ پڑھو لا الہ سرکار کی آمد بابا حضور کی آمد بابا پر نور کی آمد پورے زور سے آواز آئے سرکار کی آمد
بحضور کی آمد مل کے جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے بول اللہ ہی اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ پورے زور سے آواز ہے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا سبحان اللہ کی آواز ہے کہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمنہ بھی سب سے یہ کہنے لگی یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے آواز میں شوق میں محبت میں مزید ترقیاں مزید اضافہ صاحب I want quick announcement اگر جلوس کے دوران انتظامیہ کی طرف سے کوئی کمی پیشی ہو گئی ہو اور برائے مہربانی میں معاف کر دیجیے I know throughout the julus people have been told to come stay in line stay within the row stay behind the ulama if anybody had raised their voice at you or had come across inappropriately that wasn't befitting of you then please do forgive the management and all viewers were only trying to keep levels up so that everything could go in an orderly fashion. Agar aisa ho gaya ho, please don't forgive us. We are always trying our level best. So, iske baad insaf ka bayan. The one bayan that everybody is sitting here waiting for. Sab isi bayan ko sunne ke liye aaye hain. Who is a pillar of the Ahl-Sunnah wal Jama'ah. Somebody who's been defending the aqaid, the true aqaid of Ahl-Sunnah wal Jama'ah. آپ کا بیان شروع ہونے سے پہلے I want appreciation from every one of you کہ استقبال کرنا ہے نعرے کے ساتھ اور آپ کو جو موضوع دیا ہے انشاءاللہ it will blow us away اگر the subject given to is the inward and outward beauty of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The inward and outward beauty of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Like Mother was mentioning, we want to go away with the message, knowing of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's inner and outer beauty. اس سے پہلے کو اعلان کرایا گیا ہے کل دارالعلوم بنگول مسجد جہاں سے جو شروع ہوا تھا پروگرام میلاد النبی کا ہوگا عصر سے لے کر عشاء تک. اس میں آپ تمام شرکت کمی ہے تو ان سب کے بیان سے پہلے زوردار نعرہ ہو ان کے استقبال ہو ان کے شایان شان ہو تو جتنی دور سے وہ آئے ہیں اتنی ہی بلند آواز ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر. Can everyone at the back for the third time, fourth time, I believe, can you please sit down, settle down? Because the speaker, when he's speaking from this angle, from my angle, he speaks this
disturbing. کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے. Everyone settle down, focus. Like I said, centralize your muhabba, your tawajjuh towards the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nare takbir, Allahu Akbar. Nare takbir, Allahu Akbar. From here I can't tell, because there's so many faces, I don't know who's responding and who's not. If I can have a show of hand, and I know you're responding. Nare takbir, Allahu Akbar. Nare risalah, Nare risalah. والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقد سلكت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي، ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا، يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. First and foremost, I would like to express my gratitude to all the organizers of this beautiful event and all the dignitaries, the ulama who have blessed us with their presence, the masjid committee, the great scholars, the great shuyukh. Allah Jalla wa Ala accept all the efforts of commemorating the birth of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. दो में लगाए हुए हैं ना, उसके लिए वो डबल लग गया. जी नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, बाबा जी का नारा, इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना, अल्लाह इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना. लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक. Please, before we begin, we do not mind people recording from their phones. So please, nobody go live. We want everyone to stay focused here, stay alive in the government, please. अंकल ये लाइव है, इसकी प्लीज़ बंद करियो प्लीज़. क्यों? किसी ने ऐलान किया फिर सब खिताब से लाइव ना करने होंगे, बुरा ना बनाओ फिर ये रिकॉर्डिंग पार्टी नशर होनी ना टीवी पर, फिर वो बंदे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. कैसे पहले लाइव हुआ होगा. थैंक यू अंकल. नहीं, उसमें उनकी तरह नहीं दिखाता मैं, आवाज़ आ जाए. आवाज़ के वक्त फिर मसला बनेगा बाद में.
क्योंकि वो टीवी चैनल्स नहीं एक्सेप्ट करते ना जो على قدر میرا الوقت. تو پرائیویٹ ہے. فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك نارمل کیمرہ کے والحزن والسهل والخبيث والطيب. کیسا ہی ہے. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم said, Allah Jalla wa Ala created Adam alayhi salam from a handful of soil taken من جميع الأرض, from all over the earth. یہ کوئی طریقہ نہ لگے لوگ کریں. And the children of Adam alayhi salam were created اتنا بیان کریں. according to their origin, according to the place where the soil belonged. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, فَجَاءَ مِنْهُمُ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ. That there is a difference between the temperaments, the personalities, the nature, and the characteristics of every human, which is based on the difference in the origin. Some people, the color of their skin will be red, some are white, some are black. وَبَيْنَ ذَلِكَ. And some of them are in between these colors. And the ulama have said that this doesn't only refer to the outward appearance of people, the color of the skin. This also incorporates the different characteristics, temperaments and personalities of people. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam then mentions that some of them are very soft people, gentle, humble, and some are sorrowful, some are evil, and some are good people. Now, in light of this hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, which is recorded in the Sunan of Abi Dawud and Jami' Tirmizi, if we reflect upon our day-to-day interactions with people, you will notice that people are different. Every human is different. Our temperaments, our personalities, our nature is different. And this difference is based on our origin. That place where the soil came from. You will see that some people are very humble, very soft, very gentle, like soft ground. And other people are very rigid, stubborn people, arrogant people, very strict kind of people, like solid ground. Some people are very generous. And their generosity can be likened to a fertile land. And others are very stingy, miserly people, like a barren field that doesn't produce any vegetables or any fruits. Now, humans are different the way the nature of this planet Earth is different. So wherever the soil came from, that had an impact upon the temperaments and the personalities of people. And this is explained in this hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Now, in light of this hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when we study the seerah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, we understand that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has taught us how to deal with different personalities. You know, the way we walk on solid ground is different from the way we walk on soft ground. For instance, the way you walk on the footpath on the streets is different from the way you walk on sand in the desert. So in the same way, it is important نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ اکبریہ،
عظمت مصطفیٰ، جشن آمد رسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام. So as I was saying, that the way we walk on different grounds differently, in the same way, we as humans, we should learn the art of how to deal with different people, with different personalities, in order for us to improve in our interpersonal human relations skills. And the best teacher of this science, the best guide of this science, the best teacher of this art of human temperaments is none other than the one whose Mawlid we are celebrating today, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I have delivered multiple lectures on the science of human personality and human temperaments. یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے. میں جانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے سننے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، لیکن اب چونکہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کر کے پھر انشاءاللہ عشق و محبت کی بھی باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں. چونکہ یہ اہم مسئلہ ہے ہیومن ٹیمپرمنٹس میں. امام مالک رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی دو پیدائشیں ہیں. Every human has two birthdays. Two births. One birth is the day he was born, and the second birth of every human is the day when he discovers his talent. جس دن انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے بنایا کیا ہے, میری خدا داد صلاحیتیں کیا ہیں. بھائی ایک بندے کو اللہ نے انجینئر بنایا, وہ ساری زندگی کوشش کرتا ہے ڈاکٹر بننے کی. ایک بندے کو اللہ نے ٹیکسی ڈرائیور بنایا ہے اور وہ بزنس مین بننے کی کوشش کر رہا ہے. ایک بندے کو اللہ جل وعلا نے بزنس مین بنایا ہے, وہ والدین کہہ رہی تھی میڈیکل ڈاکٹر بن, وہ ساری زندگی کوشش کرتا ہے, کامیاب نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے ٹیلنٹ کو ابھی تک ڈسکور ہی نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہمارے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ سکھایا ہے کہ کیسے اپنے آپ کو پہچانو. امام مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن تو نے اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کر لیا, سمجھ لے تیری حقیقی پیدائش ہو گئی. اب ہمیں یہاں کتنے لوگ بیٹھے سے پتہ ہی نہیں ہے. بھائی اب احمد رضا جماعتی صاحب کی طرح اگر میں ناتھان بننے کی کوشش کرتا, ساری زندگی غرارے کرتا رہتا ہے, اپنا گلا صاف کرتا رہتا, تو میں نہ بن پاتا. ہاں, اور ہمارے یہ تو پرابلم ہے نا کہ کسی میں حافظ قرآن بننے کی صلاحیت ہوتی ہے, اس کی میموری اچھی ہے, اسے عالم دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس کے ٹیلنٹ کو ہم نے ڈسکور نہیں کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ٹیلنٹ ڈسکور کرنے کی پریکٹیکل ٹیچنگز ہمیں سکھائی ہے, اور اسی کے ضمن میں یہ ٹیمپرمنٹس کی سائنس ہے. ہم اپنے بچوں کے ٹیمپرمنٹس کو نہیں جانتے. ہمیں نہیں پتا کہ کون سینگوین ہے, کون کلیرک ہے, کون فلیگمیٹک ہے, کون میلنکولک ہے. اب سینگوین کلیرک ایک جذباتی قسم کا بندہ ہے, یعنی ایک بہت پیشنیٹ انسان, ایک بہت سخت مزاج انسان. اب اس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں. کلیرک میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہے, وہ لیڈر ہوتا ہے لیکن اس کا سینس آف ہیومر اچھا نہیں ہوتا. بڑا غصیلا انسان ہوتا ہے, بڑا جذباتی انسان ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے. وہ صلاحیت کیا ہے کہ وہ لیڈرشپ کوالٹیز رکھتا ہے. وہ گول اورینٹیڈ ہوتا ہے, اس کے سامنے اس کے گولز ہوتے ہیں اور وہ اپنے گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیڈر ہوتا ہے, ان بورن لیڈر ہوتا ہے, لیکن وہ حساس انسان نہیں ہوتا, جذباتی انسان نہیں ہوتا. اس سے اگر آپ کہیں نا کہ مجھے تم سے پیار ہے, مجھے تم سے محبت ہے, تو وہ شاید جواب بھی نہ دے کیونکہ وہ محبت کی بولی جانتے ہی نہیں ہے. اور سینگوین ہے, سینگوین بڑا چیئرفل بندہ ہوتا ہے, ہاں, بڑا ٹھوکٹیو ود اے گڈ سینس آف ہیومر, ایک ببلی کائنڈ آف اس کے کریکٹرز ہوتے ہیں. لائف آف دا پارٹی, ہو برنگس لائف اینڈ انرجی ان دا روم, جو لوگوں کو خوش کرتا ہے. اس سے آپ ملیں تو فوراً خوش ہو جائیں, جو مسکراتا رہتا ہے. اچھا, اس کی محبت بھی عارضی ہوتی ہے, اس کی دشمنی بھی عارضی ہوتی ہے. ہاں, اس کی دوستی بھی عارضی ہوتی ہے, دشمنی بھی عارضی ہوتی ہے. بہت جلد دوست بن جاتے ہیں, بہت جلد ناراض ہو جاتا ہے, اور پھر ناراضگی بھی اس کی عارضی ہوتی ہے, وہ بھول جاتا ہے. ہم نے اپنے آپ سے پوچھا ہے ہم کون ہیں بھائی؟ ہم کلیرک ہیں, ہم سینگوین ہیں, ہم میلنکولک ہیں, ہم فلیگمیٹک ہیں. اب فلیگمیٹک کون ہے؟
یہ لو کی پرسنالٹی ہوتی ہے، لیکن ہوتا بڑا صابر ہے، بہت صبر والا ہوتا ہے، بہت پیشنٹ انسان ہوتا ہے، لیکن اپنے جذبات کو اپنے اندر چھپائے رکھتا ہے، وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا، لیکن بڑا ڈرائی سینس آف ہیومر اس کا ہوتا ہے، فلیگمیٹک کا، لیکن باوفا ہوتا ہے، بہت باوفا ہوتا ہے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اسی طرح میلنکھالک ہے۔ میلنکھالک کون ہے؟ میلنکھالک پرسنالٹی یہ وہ پرسنالٹی ہے جو بڑا جینیس ہوتا ہے، نیچرلی ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، یعنی بڑا کریٹو انسان ہوتا ہے، لیکن وہ دوستوں کے حوالے سے بڑا حساس ہوتا ہے، بڑی میٹیکولسلی اپنے دوستوں کو سلیکٹ کرتا ہے، اس کے زیادہ دوست نہیں ہوتے۔ دنیا کے اکثر جو ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں یہ میلنکھالک ہوتے ہیں، اور بڑے جو علمی حوالے سے، تحقیقی حوالے سے غور و فکر کرنے والے، یہ زیادہ ریٹری سکلز کے ماہر نہیں ہوتے، یہ خطیب نہیں ہوتے، اور یہ بیک گراؤنڈ میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، چھپ کر کام کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں یہ انٹریکشن، لوگوں سے باتیں کرنا، لوگوں کو خوش رکھنا، یہ کوالٹی میں نہیں ہوتی، بہت ہی بڑی جینیس ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف ٹیلنٹس ہیں، مختلف ٹیمپرمنٹس ہیں۔ اب آپ کا بچہ اگر مثال کے طور پر آپ کا بچہ کلیرک ہے اور وہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کمپیوٹر گیمز کھیل رہا ہے، اور آپ چاہتے ہیں، والد کو اپنے بچے کے ٹیمپرمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، اور والد چاہتا ہے کہ یہ بچہ کمپیوٹر گیمز کو چھوڑے ہوم ورک کرے، اب وہ اسے بتاتا ہے کہ تیرے ہوم ورک کی کتنی اہمیت ہے، تو کلاس میں فیل ہو جائے گا، ہوم ورک پر محنت کر، اسکول میں محنت کر، تعلیم میں محنت کر، لیکن وہ چونکہ گول اورینٹڈ ہوتا ہے، وہ گیم کھیل رہا ہے، کسی سے مقابلہ کر رہا ہے اور وہ جیتنا چاہتا ہے، اب وہ کلیرک ہے، اب اس کو اس وقت عقلی اور منطقی دلائل اس کو قائل کرنے کے لیے کافی نہیں ہوں گے، اس کو مائل کرنے کے لیے کافی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ چیلنجز ایکسیپٹ کرتا ہے۔ کلیرک کیا ایکسیپٹ کرتا ہے؟ چیلنجز ایکسیپٹ کرتا ہے۔ آپ اس کو چیلنج کریں گے تو وہ فوراً قبول کر لے گا۔ چیلنجز کیسے؟ کلیرک مزاج، اگر آپ نے اپنے بچے کے مزاج کو سمجھ لیا کہ یہ کلیرک مزاج ہے، آپ کو اس سے اس طرح ہی کہنا ہوگا کہ دیکھ تو نکما ہے، تیرے دوست تجھ سے زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، تو ایگزام میں کامیابی نہیں ہو سکتا۔ اب چونکہ وہ چیلنجز پسند کرتا ہے، وہ کہے گا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم نے مجھے چیلنج کیا ہے۔ کلیرک مزاج کا یہ ترا امتیاز ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ اسپیشلٹی ہے۔ وہ بچہ فوراً کہے گا ماں تو مجھے کہتی ہے کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اب میں کامیاب ہو کر دکھاؤں گا۔ وہ کمپیوٹر گیم کو، وہ ٹی وی کو، وہ مووی کو چھوڑ کے فوراً اپنے ہوم ورک پر لگ پڑے گا۔ لیکن اگر والدین کلیرک والی اپروچ فلیگمیٹک کے لیے استعمال کریں تو وہ فلیگمیٹک احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا، وہ شاید ڈپریشن کی کیفیت میں چلا جائے، شاید اینگزائٹی کی کیفیت میں چلا جائے۔ بھائی میرے باپ نے کہا کہ تو نکما ہے تو میں نکما ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر کلیرک کی اپروچ آپ فلیگمیٹک کا استعمال کریں گے تو فلیگمیٹک کیا ہوگا؟ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، وہ کہے گا میرے والد صاحب نے کہا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن وہی اپروچ اگر آپ کلیرک سے کلیرک پر استعمال کریں تو کلیرک فوراً اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہ کہے گا میں کر سکتا ہوں، میں ثابت کروں گا۔ لیکن وہ اپروچ آپ فلیگمیٹک پر استعمال کریں تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا، اس کی نفسیات پر اثر پڑے گا۔ اسی طرح اب سینگوین ہے، سینگوین کو اگر آپ ایسی بات کریں کہ تو یہ نہیں کر سکتا، تو چونکہ اس کی صلاحیت، اس کی استعداد، اس کی قابلیت، اس کے ایفرٹ سارے عارضی ہوتے ہیں، وہ تو 2 منٹ کے لیے خوش ہوتا ہے، 2 منٹ کے لیے غمگین ہوتا ہے، اس کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے، والدین کہتے ہیں ہمارے سارے بچے، میرے 4 بچے، میں نے سب کی تربیت ایک جیسی کی لیکن یہ نکما نکلا۔ بھائی آپ نے تو سب کے لیے ڈنڈا استعمال کیا ہے نا، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں لوگوں کے ٹیمپرمنٹس، اپنے بچوں کے ٹیمپرمنٹس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یعنی جس کو آپ نے کلیرک سمجھا، یعنی جس کے ساتھ آپ نے کلیرک کی اپروچ رکھنی اس کے ساتھ فلیگمیٹک والی تھی، میلنکھالک والی تھی، سینگوین والی تھی، تو اس کا منفی اثر پڑا۔ اور یہ صرف چیزیں صرف ہمارے بچوں میں نہیں ہیں، یہ صرف ہماری اولاد میں نہیں ہے۔ پیرنٹس جب سب کو ایک ہی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ان کے نیچر کو نہیں دیکھتے، ان کے نیچر کو نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ میں نے ایفرٹ تو کیا لیکن ریزلٹس اس کے منفی نکلے، اس کا الٹا رزلٹ کیوں نکلا؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور یہی معاملات ہمارے علماء میں بھی ہیں، ہمارے شیوخ میں بھی ہیں، ہمارے اسکالرس میں بھی ہیں، یہی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز میں بھی ہیں۔ یعنی ٹیمپرمنٹس نہ جاننے کی وجہ سے لوگوں میں مصالحت ہم کر ہی نہیں پاتے، ہم ڈنڈا استعمال کرتے ہیں، کسی نے ذرا سا انحراف دیکھا، کسی نے ذرا سا اصول سے انحراف دیکھا، ہم ایک ہی ڈنڈا سب پر استعمال کرتے ہیں۔ اب کہیں کہیں تو چل جاتا ہے لیکن کہیں نہیں چلے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، ہم اس پرسنالٹیز کے علم کی روشنی میں ہم حقائق کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس میں ایسے سنجیدہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر سیرت کے اصولوں کو اپلائی کریں۔ اب دیکھیں، آپ ہر جگہ ڈنڈا استعمال کریں گے، ہر ایک پر غصہ کریں گے، کہیں کام آ جائے گا۔ اگر وہ بھی آگے سے کوئی بدماش نکلا
اور وہ ڈٹ گیا اور جو اس نے پہلے باتیں کی تھی اس سے بھی زیادہ اس نے باتیں کر دی، وہ مزید گمراہ ہو جائے گا۔ اب ہر طرف ہر ایک کو ایک طریقے سے ہم نے ٹریٹ نہیں کرنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر موری وچ انگل دینا، ہر موری وچ انگل دینا یہ نہیں کم چنگیرا۔ ہر جگہ پنگا کرنا، ہر ایک سے وہی شرارت کرنا، ہر موہری وچ انگل دینا یہ نہیں کم چنگیرا۔ مت اگے کوئی بیٹھا ہوگے باشک ناگ بٹے گا۔ پتہ نہیں آپ کو بھی یہ باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے۔ وہ آگے جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی شاید کلیرک ہو، ہاں؟ اور مورب نو کی پند نصیحت، پتھر نو کی پالا، دودھ اندر کاب نو ہے، یہ انت کالے دا کالا۔ دودھ کے اندر کبھی کو نہلانے کی کوشش کرے اس نیت سے کہ اس کا رنگ بدل جائے گا تو اس کا رنگ تو نہیں بدلے گا، بلکہ اس کا ٹیمپرمنٹ ہے وہ وہی رہے گا۔ دودھ میں ڈالیں تو وہ سفید ہو جائے، وہ سفید نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا صرف آپ کی توجہات حاصل کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے میں نے پہلے تمہید باندھ دی تھی، چونکہ تھوڑی سی ڈسٹریکشن ہو گئی ہے تو وہ گفتگو کا تھوڑا سا رخ بدل گیا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں چند اہم باتیں آپ کی گوش گزار کروں۔ اور ٹیمپرمنٹس کا چونکہ ایک پورا سبجیکٹ ہے، اگر اس پر میں بات کرتا رہا، یہ سائنس پڑھاتا رہا تو پھر بہت وقت درکار ہے، حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات کرنی ہے، لیکن میں یہیں سے بھی آپ مزید آگے بات پڑھاتا ہوں کہ کچھ مثالیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی دیکھتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث کی روشنی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح مختلف صحابہ سے کس طرح پیش آتے تھے، یعنی موٹیویٹ کیسے کرتے تھے، انہیں خوشیاں کیسے دیتے تھے۔ There's a hadith in Sahih Bukhari and Sahih Muslim, muttafaqun alayhi hadith. Once Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was traveling with his companions. Sayyidina Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, a famous companion of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he was also traveling with the beloved of Allah sallallahu alayhi wa sallam. Now he was riding a very weak camel because of his poverty. He didn't have a lot of wealth, so he was riding a very weak camel, and he was left behind in the caravan. And according to the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sometimes, occasionally, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, when he would travel with his companions, the beloved of Allah sallallahu alayhi wa sallam would stay right behind the caravan, right at the end. And this is one of the manifestations of the mercy of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that he would like to keep an eye upon his companions. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam witnessed this, that Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu is right at the back. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam approached Jabir bin Abdullah. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said to Jabir bin Abdullah, "Oh Jabir," he was a very young man at that time. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said to Jabir, "Oh Jabir, what's wrong with you? Why are you so upset? Why are you sad?" Sayyidina Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala said, "Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, you know that my father was martyred in the battle of Uhud. And my father left behind 9 daughters, and I have the responsibility of 9 sisters. And my father left huge debt for us, and that's my responsibility. And the creditors are always demanding the payment. And that is something that upsets me, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And look at my state. The camel that I have, it is a very weak camel, and it is slowing me down." Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, "Oh Jabir, kneel it down." He knelt it down. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam knelt his camel down, and the beloved sallallahu alayhi wa sallam said to Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala, "Oh Jabir, give me the whip." According to one narration, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, break a branch of a tree and give me the branch. So he broke a branch of a tree and he gave to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and according to the other hadith, he gave the whip to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam very gently struck the camel, and suddenly the camel became very energetic, very lively, healthy and strong. This was the miracle of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Now the beloved sallallahu alayhi wa sallam struck the camel, and that big camel then became very powerful, very strong and healthy. Sayyidina Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala, immediately he sat on the back of the camel and he continued with the journey. Now Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam observed that he was very sad. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam started a conversation with him. And remember the hadith that I mentioned before, how to treat people according to their temperaments, according to their age, according to their needs.
The beloved of Allah sallallahu alayhi wa sallam said to Jabir, now look at the topic Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam chose. The selection of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Young people, generally, normally, what are young people concerned about? Young people, they want to get married. They're worried about their livelihood. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said to Jabir bin Abdullah radiallahu ta'ala, oh Jabir, are you married? He said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yes, I got married. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, did you get married to an unmarried young girl, or did you get married to someone who was already married before and then she was divorced? Jabir bin Abdullah radiallahu ta'ala said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, I got married to an elderly woman, older woman, who was married before and then she was divorced. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam smiled, and then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, oh Jabir, you're a young man. Why didn't you get married to a young girl that could play with you and you could play with her? Sayyidina Jabir bin Abdullah radiallahu ta'ala replied, and he said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, oh beloved of Allah sallallahu alayhi wa sallam, I have 9 sisters, and my intention was that I will get married to someone who is older so that she can raise my 9 sisters like a mother. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam observed the state of Jabir bin Abdullah radiallahu ta'ala that he is a wise man, a young man who sacrificed his pleasures for the sake of his sisters. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said to Jabir bin Abdullah, oh Jabir, as a joke, the beloved sallallahu alayhi wa sallam, just to bring a smile on his face, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, oh Jabir, perhaps when we reach near Medina Munawwara, then your mature wife will receive us and give a good reception, will welcome us, and she will lay down pillows for us. To make him smile, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said this, that when our caravan, when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and the companions will reach Medina Munawwara, near Medina Munawwara, perhaps she will come out and she will receive all of us with pillows. Jabir bin Abdullah radiallahu ta'ala anhu, he got worried and he said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, I don't have pillows in my house. I don't have any pillows in my house. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam smiled, and the beloved sallallahu alayhi wa sallam said, soon, inshallah, you will have pillows. The journey continues now. Again, the beloved of Allah sallallahu alayhi wa sallam, according to the sharahin of the hadith, they very closely, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam observed Jabir bin Abdullah radiallahu ta'ala. Once again, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saw that he was aggrieved, he was sad. Once again, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam approached Jabir, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, oh Jabir, do you want to sell your camel? Sayyidina Jabir radiallahu ta'ala said, Labbayka ya Rasulullah. Labbayka ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. At your service ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. But how much will you pay me? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, I will give you 1 dirham. 1 dirham. He said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, do you believe that that's fair on me? 1 dirham for this camel? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, okay, I will give you 2 dirhams. He said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, is that really fair? 2 dirhams for this camel? For this healthy camel? Now remember, who made it healthy? That was the manifestation of the miracle of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Because Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam stopped the camel. Jabir bin Abdullah radiallahu ta'ala said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, increase the price. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, okay, I will give you 3 dirhams. Now here the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam is giving quality time to a young Sahabi. We need to ask ourselves, our shuyukh, our scholars, our leaders, our Pirane-Izam, our mashayikh, when the murids are waiting for the sheikh, but the sheikh doesn't have any time for the young person. Look at this Murshid-e-Azam, the greatest Murshid, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sabab-e-wujud kainat, the sole purpose of the existence of all humankind, the entire universe. Lawlaka lama khalaqtu dunya, lawlaka lama khalaqtu al-aflaq. This is what Allah Hazrat says. Ye sabah sanak, bukali jata, ye zubaan chahek, labe jo jalak, ye mehek jalak, ye chamak dhamak, sab usi ke dam ki bahar. Ye sabah sanak, bukali jata, ye zubaan chahek, labe jo jalak, ye mehek jalak, ye chamak dhamak, sab usi ke dam ki bahar. Ye saman, ye sousano ya saman, ye banafsha sumbulo nastaran, gulo sarve lala bhara chaman,
وہی ایک جلوہ ہزار ہے. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا, وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا. بادب چکا لو سڑے ملا کہ میں نام لوں گل باغ کا, گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دے آ. سبب وجود کائنات is talking to his companion, a young person. Sahabi says, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, increase the price. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, okay, I will give you 5 dirhams. Just to make him happy. Just to bring a smile on his face. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is continuously talking to him. Then they agreed on 40 dirhams. He said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I will accept 40 dirhams. But there is one condition, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The condition is, O beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam, I wanted to ride a healthy camel. It was always my desire to ride a strong, healthy camel. Now you made it strong, but I haven't had the opportunity to ride it. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I will not give you this camel now. I will only give it to you when we reach Medina Munawwara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, fine. You can give it to me when we reach Medina Munawwara. Now Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu and the entire group of the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they reach Medina Munawwara. Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, he ties the camel outside Masjid al-Nabawi Sharif, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enters Masjid al-Nabawi Sharif, leads the prayer. Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, he offers the prayer with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. After Salah he comes out, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam then called Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu, oh Bilal, give him 40 dirhams and give him some extra money, give him some more. 40 dirhams and some more, and take the camel. Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala takes 40 dirhams. Now he's going to his house, thinking about what shall I do with this money. Shall I buy another camel, or shall I buy some furniture for my house? Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did say, soon inshallah you will have pillows in your house. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said to Bilal radiyallahu ta'ala, oh Bilal, take the camel and give it back to Jabir. Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala then went to Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala's house. Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala observed, what is happening? Is the sale cancelled? You got the camel? He said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave it. He said, give it back. Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala said, wait, I will go and speak to the beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam. He goes back to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what's the news? What has happened? I'm translating the linguistic translation of the Arabic, the words of the hadith. Generally it's the mafhum of the hadith. But what's the news? What's happening, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, oh Jabir, do you really think that I haggled with you throughout the journey, increasing the price and saying that I want to buy your camel? Do you really think that I want you to buy your camel? Do you really think that I was interested in your camel? It wasn't that. What was the reason behind it? The beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam wanted to make him happy. He wanted to bring a smile on his face, and he wanted that youngster to believe that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is not only gifting him something for free, he has actually sold something. Just to give him that confidence, just to give him that happiness, that you didn't get the 40 dirhams for free. You negotiated the price with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You sold something. In reality, the beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam wanted to give him 40 dirhams and wanted to give him a healthy, strong camel, but did not want him to feel that the beloved sallallahu alaihi wasallam gave it for free. This is the epitome of akhlaq. This is the peak, the zenith of akhlaq, the conduct of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To make people happy. Apni bani hum aap bigade. کون بنائے بناتے یہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں اگر وہ پریشان حال ہو تو خوشیاں کیسے دیتے ہیں کس طرح خوش کرتے ہیں کیسے خوش کرتے ہیں ماتم گھر میں شادی کون رچائے رچاتے یہ رچاتے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ فوت ہو گیا ہے والد کا انتقال ہو گیا ہے لیکن باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آہ کہہ کے بلاتے یہ ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سارے
میرے آقا کی اتنا عطا فرماتے ہیں, اس قدر عطا فرماتے ہیں, کتنا عطا فرماتے ہیں. ایک بدو حضور کی بارگاہ میں آیا, Bedouin came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he said, "Oh Muhammad, all these sheep, all these herds of sheep between these two mountains, give them to me. Give them to me." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Take all of them. Take all of them." This is a hadith in Sahih Muslim. This Bedouin was so happy, so motivated by the akhlaq of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He went back to the people of his tribe and he said, "Oh people, embrace Islam. Accept Islam. Embrace Islam. For Muhammad gives so much as if he has no fear of poverty." Subhanallah, this is the akhlaq of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. A Muslim was once questioned. Someone asked a Muslim, "You boast about the generosity of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. You talk about the generosity of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. There has never been a human more generous than Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. What do you think about Hatim al-Ta'i?" Hatim al-Ta'i, a famous person whose stories have made him an icon in the Arab world. His examples are presented for examples of generosity. So he said, a non-Muslim said to the Muslim, "You claim about the generosity, you boast about the generosity of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Can you present an example of generosity of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam like Hatim al-Ta'i?" Remember, Adi bin Hatim was the son of Hatim al-Ta'i, who became a Muslim. He's a Sahabi of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this Hatim al-Ta'i is famous for his generosity. He said, "Look, Hatim al-Ta'i was once sitting in his palace. And his palace had 12 gates. There were 12 gates surrounding his palace. And a man entered from one gate and he begged him, he asked him for help. Hatim al-Ta'i gave him whatever he asked for. The man then entered from the second gate, changed his outward appearance. He changed his attire to deceive Hatim al-Ta'i. And Hatim al-Ta'i knew that this is the same person. And once again he begged him for help. He helped him. The second time he helped him. But Hatim al-Ta'i didn't tell him that, "I know that you're the same person. You have changed your appearance and you're trying to deceive me." He helped him. He came from 12 different gates. He asked him for help and he helped him 12 times. So this non-Muslim said, "Can you present one example from the seerah of your Prophet Muhammad? You boast about his generosity sallallahu alayhi wa sallam. When someone came to the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam 12 times and he helped him each and every time." This Muslim was blessed with wisdom. Hazrat Ghazali ka zaman. Subhanallah. Ghazali Zaman نے جواب کیا دیا. اب 17 years old Ghazali Zaman. Listen to his response now. Listen to the response of Ghazali Zaman. At the age of 17, he said, "Are you trying to make a comparison between the generosity of Hatim al-Ta'i and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" This man knocked on the door of Hatim al-Ta'i 12 times. 12 times he had to come and beg Hatim al-Ta'i for help. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the one who knocks on his door once, he gives him so much that then he's no longer asking anyone else. He gives him so much. This is the generosity of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. یہ فراست ہے غزالی زمان کی. And a non-Muslim, a girl embraced Islam because of the response of Ghazali Zaman. یہ فراست ہے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حضور عطا فرماتے ہیں, یہ حضور کی عطا ہے. اب حضور نے تو ہمیں تحفے دیے نا. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم gave us many gifts. اب ہم نے بھی سوچنا ہے کہ ہمیں بھی حضور کی بارگاہ میں کچھ تحائف پیش کرنے چاہیے نا. ہمیں بھی کچھ تحائف پیش کرنے چاہیے. دیکھیے, we are commemorating the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We are celebrating the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Whenever you celebrate your child's birthday, you give them gifts, don't you? You give them presents. Now, in order for us to gift someone something, we need to know what is it that they like. Your little child's birthday, you wouldn't give him a walking stick. And if it's your grandfather's birthday, you wouldn't give him a cricket bat or a football. Why? Because what is he going to do with the football? We need to ask ourselves. We need to give some gifts to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ہم نے حضور کی بارگاہ میں کچھ تحفے پیش کرنے ہیں. میلاد ہے, سالگرہ ہے حضور, تو سالگرہ میں محبت کرنے والے تحفے پیش کیا کرتے ہیں. تو آئیں ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ حضور کی پسندیدہ چیز کیا ہے, حضور کو کس چیز سے پیار ہے, تاکہ حضور کو حضور کی چاہت کے مطابق تحفہ دیا جائے. تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. آئیے آج میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے ہم آئے ہیں. جو مجمع آج جمع ہوا ہے, کاش یہ جمع مجمع فجر کے وقت بھی حاضر ہو.
فجر کے وقت بھی حاضر ہوتا, ظہر کے وقت بھی حاضر ہوتا, ہر روز یہ مجمع ہوتا, فقط جمعہ میں نہیں, ہر روز ہم حضور کا میلاد منا رہے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام توبہ پیش کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا, ہے صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پیاری ہیں, 3 چیزوں سے پیار. حبب علی من دنیاکم ثلاث. ابن حجر الاسقلانی کی روایت پیش کرتا ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک روایت میں پہلی چیز خوشبو ہے. خوشبو, عطر لگا کے آئے ہیں تاکہ کوئی آپ کے پاس آئے تو اسے بدبو نہ آئے. وہ کہیں جیسے یہ بولتا ہے تو اس کے منہ سے پھول چڑھتے ہیں, خوشبو آتی ہے, اس کے جسم سے بھی خوشبو آئے. آج ارادہ کر لیں خود کو ہمیشہ پاک رکھیں گے کیونکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ ایک روایت کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں, زوجہ کی طرف میلان یا عورتوں کے حقوق ادا کرنا. تو آج آئیے ہم یوں میلاد مناتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں پر ظلم نہیں کریں گے, اپنی بیٹیوں پر ظلم نہیں کریں گے. عورت کو جو مقام حضور نے عطا فرمایا, ماضی میں تاریخ کا مطالعہ کریں, کوئی کو مقام نہیں دے سکا, لیکن افسوس آج حضور کے امتی کہلانے والے اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں. آئیے میلاد اس انداز میں منائیں کہ ہم آج کے بعد اپنی ماؤں بہنوں اور بیویوں کا احترام کریں گے, انہیں وہ مقام دیں گے جو مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے پیار ہے. اب جب حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھ محمد کو 3 چیزوں سے پیار ہے, حبب علی من دنیاکم ثلاث, مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پیاری ہیں. صدیق اکبر بھی موجود تھے, صدیق اکبر بھی موجود تھے. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اپنی پسند کی 3 چیزوں کا ذکر کر دیا, مجھ صدیق کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. اے صدیق, تجھے کون سی 3 چیزوں سے پیار ہے؟ صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں النظر الی وجهک, النظر الی وجهک, النظر الی وجهک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق کو نماز سے بھی پیار ہے, روزے سے بھی پیار ہے, حج سے بھی پیار ہے, زکات سے بھی پیار ہے. صدیق جہاد بھی کرتا ہے, صدیق صدقات بھی دیتا ہے, صدیق سب کچھ کرتا ہے, ہر عبادت کرتا ہے, لیکن سب عبادتوں سے بڑی عبادت کیا ہے؟ صدیق کی آنکھیں ہوں, چہرہ بطحا ہو, صدیق کی آنکھیں ہوں, آپ کی کنڈل والی زلفیں ہوں, صدیق کی آنکھیں ہوں, والفجر کے کال ہوں, صدیق کی آنکھیں ہوں, علم نشہ قصیدہ ہو. یا رسول اللہ, صدیق کو سب چیزیں پیاری ہیں, لیکن سب سے پیارا کیا ہے؟ آپ کا دیدار ہے, چہرہ بطحا ہے, آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں, کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے, روئے یار آنکھوں میں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں, دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. بس چہرہ بطحا دیکھنا چاہتا ہوں. یہ صدیق کا پیار ہے. دنیا میں بھی صدیق ہمیشہ حسن مصطفیٰ دیکھتے رہتے. اگر آقا کا چہرہ نظر نہ آتا بےتاب ہو جاتے, اپنے گھر میں اپنے حجرے میں بھی حسن مصطفیٰ کے متلاشی رہتے, اور جب بازار میں جاتے تو بازار میں بھی حضور کا دیدار, ان کی آنکھیں بازار میں بھی حسن مصطفیٰ کی متلاشی, اور پھر غار میں بھی حسن مصطفیٰ کی متلاشی, اور آج مزار میں بھی حسن مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اور مزار تو مزار, کل جنت میں بھی جب دنیا جنت کے محلات سے لطف اندوز ہو رہی ہوگی, کوئی حور دیکھے گا, کوئی قصور دیکھے گا, صدیق جنت میں بھی آمنہ کے لال کا نور دیکھے گا. کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں بھی حسن مصطفیٰ کی طرح کو تلاش کریں گے. کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے, جنت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے جنت دار الجزا ہے, دار العمل نہیں ہے. جنت میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. قرآن کی تلاوت دنیا میں ہوتی ہے, دار العمل ہے, وہ دار الجزا ہے, وہاں جزا ملتی ہے. لیکن 2 سورتوں کی تلاوت جنت میں بھی ہوگی, 2 سورتوں کی تلاوت جنت میں بھی ہوگی. وہ کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین. ان 2 صورتوں کی تلاوت جنت میں بھی ہوگی. کہا کیوں ہوگی؟ جنت تو دار الجزا ہے, دار العمل نہیں ہے. کہا اس لیے کیونکہ اس 2 صورتوں میں حضور کے حسن کا ذکر ہے, حضور کی نعتیں ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہیں. کہا لیکن کیا انہیں ثواب ملے گا جنت میں؟ جب عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو انہیں ثواب ملے گا. کہا ثواب تو ہے نہیں ہے نا, وہ دار العمل نہیں, دار الجزا ہے. تو کہا کہ تلاوت کیوں کریں گے؟ کہا اس لیے ثواب تو نہیں ملے گا, مزہ بہت آئے گا, مزہ بہت آئے گا, مزہ بہت آئے گا. کہا جنت میں بھی کسی اور مزے کی ضرورت ہے, وہاں بڑی بڑی نعمتیں ہیں. کہا ساری نعمتیں ہیں, لیکن جنت کی کوئی نعمت بھی حسن مصطفیٰ جیسا مزہ نہیں دے سکتی.
جو مزہ حسن مصطفیٰ کو دیکھنے میں ملتا ہے، جنت میں بھی صدیق اکبر کیا سارے عاشق حسن مصطفیٰ کو دیکھا کریں گے۔ ایسے حسین ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہ میرے بھائی ابھی رو رہے ہیں، وہ نعت اگر میری لکھی ہوئی ہے لیکن میں وہ نازل جو ہوئی ان پر، نہیں تیرے آنے کی خوشیوں میں گھر اپنا سواروں میں، ان راہوں کو تو پیارے پلکوں سے بہاروں میں، ان راہوں کو تو پیارے پلکوں سے بہاروں میں، اور طلعت وہ تیرے رخ کی کچھ ایسی پیاری ہے نظر آتی نہیں ہم کو ان چاند ستاروں میں، نظر آتی نہیں ہم کو ان چاند ستاروں میں۔ اور ثاقب نے جو پوچھا پتا تیرے عشق کی میں کا، ثاقب نے جو پوچھا پتا تیرے عشق کی میں کا، ایک رند نے بتلایا اشکوں کی قطاروں میں، ایک رند نے بتلایا اشکوں کی قطاروں میں۔ دو معنی ہیں، ایک یہ ہے عشق کی میں کہاں ملتی ہے، اشکوں کی قطاروں میں ملتی ہے، اور دوسرا معنی یعنی جو اشک جس کی آنکھوں سے بہتے ہیں نا، وہ کہاں گے حماد صاحب، وہ بتا رہے تھے ان کے بابا جان منظور شاہ صاحب، ان کی آنکھوں سے وہ جو اشکوں کی برسات ہو چکی، ہمارے مرشد کے دوست ہیں، یہ دونوں منظور ہیں، ہمارے مرشد کا نام بھی منظور اور منظور شاہ صاحب۔ وہ بابا جی روتے رہتے تھے، ہمیشہ لوگ پوچھتے تھے بابا جی کیوں روتے ہو، کہا اشکوں کی قطاروں میں، ایک رند نے بتلایا اشکوں کی قطاروں میں، اور نازل جو ہوئی ان پر نعتیں تھی انہیں کی، نازل جو ہوئی ان پر نعتیں تھی انہیں کی۔ ذرا غور سے دیکھو تو قرآن کے پاروں میں، ذرا غور سے دیکھو تو قرآن کے پاروں میں حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کے پاروں میں ہے، اور ان کا حسن کیا ہے، ابھی تو ان کے حسن کے اثر پر بیان کر رہا ہوں کہ ان کا حسن عاشق کے دل پر کیسے اثرات مرتب کرتا ہے۔ حسن پر وہ بیان شروع ہی نہیں ہوا۔ سیدتنا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدتنا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرماتی ہیں کہ کچھ خواتین حضرت حلیمہ کے پاس حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے، اتنی دولت مند ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے امیروں کے حجروں میں بھی رات کے وقت چراغ بجھا دیے جاتے ہیں، لیکن تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کے وقت بھی تیرے حجرے میں چراغ بجھایا نہیں جاتا، چراغ رات کے وقت بھی نہیں بجھتا، ذرا دکھا تو صحیح کیسا چراغ ہے۔ حلیمہ نے کہا آؤ تمہیں اپنے حجرے میں چراغ دکھاؤں۔ وہ چراغ کیا ہے؟ حجرے میں ان عورتوں کو لے جاتی ہیں، چہرہ والضحیٰ دکھاتی ہیں، کہا یہ وہ چراغ ہے، کہا ما کننا نحتاج الی السراج من اليوم اخذناہ، کہا جب سے یہ چراغ ہمارے گھر میں آیا ہے کسی اور چراغ کی ضرورت نہیں، حسن مصطفیٰ کا چراغ ہے، یہ حسن مصطفیٰ کی روشنی ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ہے، حضور کی چہرے کی چمک ہی کچھ ایسی ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نے حسن مصطفیٰ کا تذکرہ کیسے کیا کہ حضور کا چہرہ کیسا خوبصورت ہے۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہے، کہا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا نا تو میں نے حضور کو دیکھا، ننھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے ہی ہیں، ابھی حضور کی تشریف آوری ہوئی ہے، سبز لباس میں سبز چادر میں ملبوس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سجدہ کر رہے ہیں، ابھی میلاد ہوا ہے، ابھی ولادت ہوئی ہے، دنیا میں آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں۔ سیدہ شفا فرماتی ہے میں نے لبوں کی جنبش دیکھی، کان لگا کے سننا چاہا کیا پڑھ رہے ہیں، کیا رہے ہیں، تو سجدے میں بھی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، رب حب لامتی، اور ایک روایت میں اللہم اغفر لامتی۔ اللہ نے جبریل سے ارشاد فرمایا ہے جبریل دیکھ لے، ہے جبریل دیکھ لے، میرا محبوب دنیا میں آیا ہے، ابھی میلاد ہو رہی ہے، جو محبوب میلاد کے وقت امت کو نہیں بھولا، قیامت کے روز امت کو کیسے بھولے گا؟ میلاد کے وقت امت کو نہیں بھولا، قیامت کے روز کیسے بھولے گا؟ میں کہا کرتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں میلاد منا لیا کرو، کچھ لوگ ہمارے بیانات سن کے مولد ٹریننگ کیمپ میں جو میں نے دلائل پیش کیے تھے نا کہ 10 صحیح احادیث سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، میں نے کچھ فرق بتایا تھا کہ مولد فقط اس میں ظرف ہی نہیں ہے، یہ مولد مصدر میمی بھی ہے، یعنی کسی وقت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظرف زمان اور مکان کی قید نہیں ہے، کسی وقت بھی میلاد منایا جا سکتا ہے، اور سال کے کسی مہینے میں میلاد مناؤ وہ تو 30,000 صحابہ کی سنت سے ثابت ہے۔ 10 صحیح احادیث بخاری اور مسلم کی میں نے پیش کی ہیں کہ میلاد کی ڈیفینیشن کو پہلے سمجھو، یہ سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے پھر سال بھر منایا کرو، لیکن یہ 12 ربیع الاول کو نہ منایا کرو، 12 ربیع الاول سے ضد ہے ان کو۔ میں کہتا ہوں اس وقت اللہ نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ ہے جبریل دیکھ میرا محبوب آج میلاد کے دن اس وقت اپنی امت کو نہیں بھولا، قیامت کے روز امت کو کیسے بھولے گا؟ تو میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، وہ جملہ یہ ہے کہ وہ آقا ہو کر
وہ آقا ہو کر اپنے میلاد کے روز اپنی امت کو نہیں بھولتے، اور ہم امتی ہو کر میلاد کے روز آقا کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ دنیا میں آتے ہیں اللہم اغفر لامتی رب حب لامتی، دنیا میں رہتے ہیں تو امت کی مغفرت کی دعائیں، قبر میں جاتے ہیں تو امت کی مغفرت کی دعائیں، آج بھی قبر میں امت کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جب قرآن کریم نازل ہوا نا تو ایک قرات کی اجازت اللہ جل وعلا نے دی، ایک قرات کی اجازت دی۔ تو اللہ جل وعلا نے جب قرآن نازل کیا، جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اللہ نے ایک قرات کی اجازت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو واپس بھیج دیا، جبریل واپس چلے جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ میری امت کے قبائل تو بہت زیادہ ہیں، اب ایک قرات کی اجازت، یہ میری امت کے لیے اس کا تلفظ آسان نہیں ہے، حوّن علی امتی، امت کو سہولت دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو واپس بھیج دیا، جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب دیکھیں ہندوستان کے علماء بیٹھے ہیں، ہمارے لیے حضور کے امتی ہندوستان میں بھی رہتے ہیں نا، میں جب ہندوستان میں جاتا ہوں تو وہاں پر جب بیانات میں مجھے دعوت دی جاتی ہے تو بڑے بڑے اکابر علماء جب مجھے مدعو کرتے ہیں تو کہتے ہیں شاکب شامی کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ شاکب شامی کہیں گے یا ثاقب سامی کہیں گے؟ تو ہندوستان کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر سے اور شین کو اکٹھے نہیں وہ تلفظ کر پاتے، ادا نہیں کر پاتے۔ اچھا کسی اور جگہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی بارگاہ میں گیا تو وہاں کہتے ہیں نظام الدین اولیاء، چونکہ تلفظ نہیں کر پاتے۔ ہندوستان بہت بڑا ہے، میں حیدرآباد دکن میں گیا تو وہاں قرآن کی جگہ قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن، تو ہر ایک کے لیے تلفظ آسان نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک ہندوستان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو پوری دنیا میں ہے، تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے بہت مشکل ہے، ایک قرات کی اجازت دی ہے، مزید اضافہ کیا جائے۔ جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں جا جبریل واپس جا، دو قراتوں کی اجازت، دو قراتوں کی اجازت ہوتی ہے۔ حضور پھر عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں جبریل واپس چلا جا، دو بھی کافی نہیں ہے۔ جبریل امین پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مزید اضافہ کیجیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تین قراتوں کی اجازت، حضور کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں حوّن علی امتی، مزید سہولت دی جائے میری امت کو۔ حضور کی بار اللہ کی بارگاہ میں جبریل امین پھر حاضر ہوتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا جا میرے محبوب تیرے صدقے 7 قراتوں کی اجازت ہے۔ اللہ ناراض نہیں ہوا، اللہ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کہ میں ارحم الراحمین ہوں، میں اپنی مخلوق کے تلفظ کو نہیں جانتا تو کون جانتا ہے؟ میرے محبوب بار بار جبریل کو واپس کیوں بھیجتا ہے؟ میں نے تو قرآن نازل کیا نا، لیکن اللہ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ اللہ جل وعلا نے پیار کا اظہار کیا۔ اب اللہ کا پیار کیا ہے، اللہ کی محبت کیا ہے کہ محبوب یہ جو 3 بار تجھے تکلیف اٹھانی پڑی نا کہ تو نے جبریل کو 3 بار بھیجا ہے میری بارگاہ میں، محبوب یہ تکلیف میں دیکھ رہا ہوں تیری اس وجہ سے محبوب تجھے انعام دیتا ہوں، تجھ پہ اپنی عنایات کا نزول کرتا ہوں۔ وہ انعام کیا ہے؟ تجھے ضمانت والی 3 دعائیں دیتا ہوں، 3 دعائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، ضمانت والی 3 دعائیں جب بھی مانگے گا قبول ہو جائیں گی۔ سارے انبیاء کو دعائیں دی گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک ضمانت والی دعا دی گئی کہ جو دعا کرے گا قبول ہو جائے گی، باقی انبیاء کو ایک دعا دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دعائیں دی گئی کہ ہے محبوب 3 دعائیں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کیا کی؟ یا اللہ مجھے بادشاہ ایسا بنا دے کہ میرے جیسا کوئی بادشاہ نہ ہو۔ اللہ جل وعلا نے دعا قبول کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد میں انبیاء اور رسل بھیج، اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کی تباہی کی دعا کی، ان کے دشمنوں کو اللہ نے تباہ کر دیا، سب کی دعائیں قبول ہوئی، لیکن ہر نبی نے جو دعا کی نا یا اپنے لیے کی یا اپنی اولاد کے لیے کی یا اپنے دشمنوں کی ہلاکت کے لیے کی، 3 دعائیں انہیں ملی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک دعا ملی، لیکن کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دعائیں ملی۔ لیکن میرے آقا کی دعائیں کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی دعا اپنے لیے نہیں کی، 2 دعائیں دنیا میں ہی کر لی اور ایک دعا آخرت کے لیے مؤخر کی۔ دنیا کے لیے جو دعا تھی وہ کیا تھی؟ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، ہے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا کیا کی؟ پھر اللہم اغفر لامتی، ہے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ علماء نے کلام کیا ہے کہ پہلی جو دعا تھی وہ کبائر گناہ کے لیے تھی، دوسری جو دعائیں تھی وہ صغائر گناہ کی ہے، لیکن تیسری
تیسری دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کر لی. اور مؤخر کیوں کی؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ تیسری دعا آخرت کے لیے بچا کے رکھی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بچا کے رکھی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا وہ آخرت کا دن ایسا دن ہے جب سب نبیوں کی امتیں یہاں تک کہ انبیاء بھی میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے. یہ ان کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے، ان سب کی امتوں کی مغفرت کے لیے یہ دعا سنبھال کے رکھی ہے. ذہن میں یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، باقی انبیاء کو بھی قیامت کی ہولناکیوں کا علم تھا نا، قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں اور شدت کا علم تھا نا. وہ جانتے تھے کہ مخلوق کس قدر بیچاری مخلوق مجبور ہوگی قیامت کے روز. انہیں بھی اپنی امت سے محبت تھی نا. باقی انبیاء نے آخرت کے لیے دعا کیوں نہیں بچا کر رکھی؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. باقی انبیاء بھی اپنی امتوں سے پیار کرتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی امتوں کے لیے وہ دعا بچا کر کیوں نہیں رکھی؟ ایک دعا تھی امت کے لیے بچا کر رکھتے نا. انبیاء کو پتا تھا کیونکہ آج ہم میلاد منا رہے ہیں، انبیاء تو کب سے میلاد منا رہے ہیں. انبیاء جانتے تھے کہ اس لجپال کو لاج ہے، وہ لجپال وہ محبت کرتا ہے. ارے ہم کیوں پریشان ہوں جس کی آمد کے تذکرے ہم کب سے کر رہے ہیں، اپنی امتوں کو بتا رہے ہیں وہ محمد عربی آ رہا ہے، وہ لجپال ہے. جہاں اپنی امتوں کو بچائے گا وہاں ہماری امتوں کو بھی بچائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فقط اپنی امت کے لیے نہیں آئے، وہ رحمت للعالمین ہے. وہ عیسیٰ کے لیے بھی آئے ہیں اور عیسیٰ کی امت کے لیے بھی آئے ہیں. وہ موسیٰ کے لیے بھی آئے ہیں، موسیٰ کی امت کے لیے بھی آئے ہیں. وہ ابراہیم کے لیے بھی آئے ہیں، ابراہیم کی امت کے لیے بھی آئے ہیں. وہ نوح کے لیے بھی آئے ہیں اور نوح کی امت کے لیے بھی آئے ہیں. علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں پرواہ نہیں تھی، انہیں پریشانی نہیں تھی. وہ جانتے تھے وہ لجپال ہیں، انہوں نے پہلے ہی انتظام کر رکھا ہے، وہ سب کی شفاعت کر دیں گے. کیونکہ میرے آقا صرف اس امت کے لیے نبی نہیں، وہ سب کے لیے نبی ہے، یہاں تک نبیوں کے لیے بھی نبی ہے. اعلیٰ حضرت یہ احمد رضا صاحب کلام پڑھ رہے تھے، اس وقت مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ کلام یاد آیا. اعلیٰ حضرت نے بڑا خیال، بڑا خوبصورت تخیل باندھا ہے. اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ دنیا میں میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ نبیوں اور رسولوں سے ملوں، نبیوں اور رسولوں سے ملوں. میرے دل میں خواہش ہے اور سارے انبیاء اور رسول سے ایک التجا کروں، ان سے ایک بات پوچھوں. یہ کس کی خواہش ہے؟ اعلیٰ حضرت کی خواہش ہے کہ اس دنیا میں سارے انبیاء اور رسول سے ملاقات کرو اور ان سے ایک سوال پوچھو. لیکن اس دنیا میں ممکن تو نہیں ہے احمد رضا کہ سارے انبیاء اور رسول کی بارگاہ میں تو حاضر ہو اور ان سے سوال پوچھ. کہا تو پھر میں قیامت کے روز پوچھ لوں گا، آخرت میں پوچھ لوں گا، جب اللہ جل وعلا موجود ہوگا. اللہ جل وعلا اپنے علم کے اعتبار سے تو پوری دنیا میں موجود ہے، لیکن اس وقت مخلوق بھی اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے اور اللہ کی شان کے لائق اللہ کو دیکھے گی. اس وقت مخلوق دیکھے گی تو اللہ کے سامنے اعلیٰ حضرت حضور کے سامنے انبیاء سے ایک سوال پوچھیں گے. وہ سوال کیا ہے؟ انبیاء سے کرو عرض کیوں مالک ہو. انداز دیکھیں، تیور دیکھیں، ادب کا مقام دیکھیں، کتنا مدب ہے. یعنی اس میں یہ بھی ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ حضور کی بارگاہ میں موجود ہے، حضور کا احترام بھی ہے. امتی آپ کا ہوں، امتی آپ کا ہوں، لیکن انبیاء سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیوں مالک ہو. کہتے ہیں نا ہم اس طرح کیوں بادشاہ ہو، سناؤ. ہاں یہ انداز ہے. ہاں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیوں مالک ہو. کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ یہ جو ہمارے آقا ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، کیا تمہارے بھی یہی نبی ہیں؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو. کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ انبیاء فرمائیں گے احمد رضا آج پوچھ لیا ہے، آج جرت کر لیا تو سن لے. تجھے موقع ملا ہے اللہ کی بارگاہ میں، انبیاء کی بارگاہ میں، رسولوں کی بارگاہ میں، آقا خود موجود ہے. پوچھ لیا ہے تو سن احمد رضا. تو نے کہا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو. کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. کرم بدلی رسول کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. پر نہ
ایسے کریم ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے عظیم ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا میں عرض کر رہا تھا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں النظر الی وجہک. اب صدیق اکبر نے اپنی 3 تمناؤں کا اظہار کیا. صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم نے بھی اپنی 3 تمناؤں کا اظہار کیا. پھر عثمان غنی نے بھی اپنی 3 آرزوؤں کا اظہار کیا. پھر مولا علی کرم اللہ وجل کریم آپ بھی بارگاہ میں موجود ہیں، حیدر کرار بھی موجود ہیں، آپ نے بھی اپنی 3 خواہشات کا اظہار کیا. پھر جبریل امین حاضر ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کو بیان کر دیا. صدیق اکبر نے بھی بیان کر دیا، فاروق اعظم نے بھی بیان کر دیا، عثمان غنی نے بھی بیان کر دیا، مولا کائنات نے بھی بیان کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جبریل کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. پھر جبریل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے جبریل واپس جا اور میرے محبوب کو بتا مجھے رب کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. اب وقت نہیں ہے کہ ان 3 چیزوں کو بیان کروں، لیکن ذرا ترتیب دیکھ لیں کس ترتیب سے بیان کیا گیا. ہم تو علی والے ہیں بھائی، سچی بات آپ کو بتاتے ہیں، حیدر 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 کے نعرے لگانے والے ہیں. ہمارا تو انداز یہ ہے مشائخ چشت کو سارا فیضی مولا علی سے ملا ہے. مولا علی کرم اللہ وجل کریم کی عظمتوں کے ترانے الاپتے ہیں. ہمارے یہ نوجوان جو دیکھتے ہیں نا یہ چشتی ملنگ ہیں، مولا علی کے نام پر یہ وجد میں آ جایا کرتے ہیں. ہمیں فیض جو ملا ہے مولا علی کی بارگاہ سے ملا ہے. ہم علی والے ہیں، حیدر 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 کی صدائیں ہم بلند کرتے ہیں. لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں کہ ہم غوث پاک کو ماننے والے ہیں. ورد قادریہ الکبیر کی ترتیب کو بھی یاد رکھیے گا اور ابن حجر کی اس روایت کو بھی یاد رکھیے گا کہ کس ترتیب سے بیان کیا. صدیق اکبر کی بارگاہ میں موجود ہیں. صدیق اکبر آقا کے احترام میں پہلے اپنی خواہش کا اظہار کرتے، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی. ہاں ہم علی والے ہیں، حیدر حیدر کہتے ہیں لیکن غوث اعظم کے انداز میں کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر تفاخر کل خیر آور یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر. یہ ہمارا انداز ہے، یہ ہمارا طریق ہے، کیونکہ ہم اپنے اسلاف کے طریق پر ہیں. بھائی اگر تم اتنا کوئی روحانیت کا مقام حاصل کر چکے ہو کہ غوث اعظم سے بھی آگے نکل چکے ہو، جنہوں نے یہ طریق سکھایا ہے اس طریق پر عمل کر کے وہ غوث اعظم بن گئے ہیں، تو کیا ہے یہ منہ اور مسور کی دال؟ تو خود کو سمجھتا کیسے ہے؟ ہم علی والے ہیں، لیکن انداز دیکھو، ترتیب دیکھو، آداب دیکھو. پھر کہو یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر یا حیدر یا حیدر یا حیدر تفاشر کن خیر آور یا شبیر یا شبر. یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ عقیدہ ہے. عقیدے میں ہم کبھی بغاوت نہیں کریں گے، عقیدے میں ہم کبھی بغاوت نہیں کریں گے. یہ عقیدہ سکھایا ہے غوث اعظم نے سکھایا ہے، خواجہ غریب نواز نے سکھایا ہے، اور خواجہ غریب نواز کے نقدائے تربیت سے فیض حاصل کرنے والے رند احمد رضا نے سکھایا ہے. احمد رضا نے سکھایا ہے. اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے یہ جو ورد ہے نا جی، ہاں وہ تو میں عرض کرتا ہوں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے جو دہاں تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بھون، بھون میں دلہن، سزائے مہن، پیسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، امان تمہارے لیے. مجھے کو کہے تو میں بھول جاتا ہوں، پھر بدی جب باتوں میں بات نکلتی ہے تو اشعار آ جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سیدہ حلیمہ کی قبر، سیدہ حلیمہ کا حجرہ کیسے منور ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ وہ زندوں کے حجروں کو بھی منور کرتے ہیں. زندوں کے، اور فقط زندوں کے حجروں کو منور نہیں کرتے، مردوں کی قبروں کو بھی منور کرتے ہیں. مردوں کی قبروں کو بھی، ان کی ذات تو ذات، ان کا نام ایسا مبارک ہے. صاحب مدارج النبوہ میں مدارج النبوہ بیان کی ایک عورت دنیا میں جب کوئی خوف افزا چیز دیکھتے ہیں وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے حضور کا نام لیا کرتی تھی، اس میں محمد لیا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی اسے ڈر لگتا ہے نا، کسی سے ڈرتی، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیتی یا کوئی ڈراؤنا منظر دیکھ لیتی، کوئی خوف افزا چیز دیکھتی تو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کہتی محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کے نام کا ورد کیا کرتی تھی. جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بھتیجے نے اس مائی کو خواب میں دیکھا. کہا بتا
جب منکر نکیر آئے تو کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں حضور کی ذات حجروں کو منور کرتی ہے، حجروں کو بھی اور قبروں کو بھی منور کرتی ہے، اور ذات تو ذات، ان کے نام کا مقام کیا ہے؟ ان کے نام کا مقام کیا ہے؟ اس نے پوچھا بھائی صاحب یہ بتاؤ جب انتقال ہوا تیرا قبر میں گئی منکر نکیر آئے تو کیا ہوا؟ میں نے کہا بیٹے تو جانتا ہے نا جب میں دنیا میں ڈرتی تھی، جب مجھے کسی سے ڈر لگتا تھا تو میں اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے محمد محمد کا ورد کیا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا قبر میں جب فرشتے آئے نا تو مجھے بڑا ڈر لگا، مجھے بہت ڈر لگا، اس قدر ڈر لگا کہ مجھے دنیا کا ڈر یاد آ گیا، اور جو خوف افزا منظر دیکھ کر میں دنیا میں کیا کرتی تھی نا وہ کہا میں نے قبر میں کر لیا. کہا کیا کیا؟ کہا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے میں نے محمد محمد کا ورد جاری کر دیا، میں محمد محمد کہتی رہی. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جب آنکھوں سے ہاتھ اٹھائے تو منکر نکیر چلے گئے تھے، منکر نکیر چلے گئے تھے. کہا خوف ختم. اب یہ لیکچر میرا ٹی وی پر جب نشر ہوا تو کسی بدعقیدہ نے اعتراض کیا، اس نے کہا یہ تو حدیث کا انکار ہے، بخاری شریف کی حدیث قبر میں سوال ہوں گے، ہر ایک سے ہوں گے، اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا نادان انسان بخاری کھول کے دیکھ، بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری. میں نے کہا ذرا بخاری کھول، بخاری شریف میں جو حدیث ہے نا اس میں 3 سوالوں کا تو ذکر نہیں ہے، اس میں تو ایک ہی سوال ہے، ایک ہی سوال ہے. امام بخاری نے جو روایت نقل کی ہے نا اس میں فقط ایک ہی سوال ہے، وہ کون سا ہے؟ حضور کے متعلق کیا کہا کرتا تھا؟ ما كنت تقول في هذا الرجل، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا کرتا تھا؟ تو میں نے کہا منکر نکیر جب قبر میں آئے ہوں گے انہوں نے سوال کرنا تھا، انہوں نے سوال کیا ہی نہیں، اس نے پہلے ہی آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے محمد محمد کہہ دیا. اب وہ سوال کیا کرتے اور یہ جواب کیا دیتی؟ یہ تو پہلے سے محمد محمد کہہ رہی ہے، یہ تو پہلے سے حضور کا نام لے رہی ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت ہے نا، یہ ان کے نام کی کتنا سونا نام محمد دا. اس نام دیا ریسا کون کرے تو جب کے سایہ رحمت دا، اس چھان دیا ریسا کون کرے. اس نام کی محبت، اس نام سے پیار کر لو اور اس نام کا ورد کیا کرو. آج میلاد کی محفل میں یہ بھی ارادہ کرو درود و سلام کے نذرانے پیش کریں گے. یہ درود و سلام یہ بھی حضور کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تحریک کے منہج کے، چونکہ پورے یوکے بھر سے تحریک کمزور خدا کے کارکنان اپنی نمائندگی کے طور پر یہاں حاضر آئے، ان سے بھی ان کو بھی پیغام دیتا ہوں، اور اپنے جتنے احبا یہاں کے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑا ایک تاریخی جلوس تھا یہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور آپ نے جو عقائد اہل سنت کے تحفظ کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اللہ جل وعلا ان قربانیوں کو قبول فرمائے. آج یہ بھی ارادہ کر لیں کہ ہم خود بھی درود شریف پڑھیں گے، اپنی اولادوں تک بھی یہ وظیفہ پہنچائیں گے، اور سب کو درود شریف پڑھائیں گے. اور مت کہا کریں کہ بھائی پڑھنے سے کیا فائدہ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پڑھتے رہیں عمل نہیں کرتے. یاد رکھیں یہ جو کلام ہے نا یہ براہ راست انسان کے دل کی کیفیات بدلتا ہے. ابو بکر شبلی علیہ رحمہ بیان کر رہے تھے، ابو علی سینا فلسفہ ہے، فلسفی ہے، ان کی بارگاہ میں موجود تھا. ابو بکر شبلی علیہ رحمہ نے اپنے بیان میں کہا، اس میں ذات کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ اس میں ذات میں اس قدر اثر ہے کہ یہ دل کی کیفیات کو بدل دیتا ہے. ابو علی سینا فلسفہ تھا، اور علامہ صاحب کو بتائیں گے کہ فلسفے میں ہم پڑھتے ہیں 4 شکلیں ہیں، ایک شکل خارجی ہے، ایک شکل ذہنی ہے، ایک شکل کتابی ہوتی ہے، ایک شکل لفظی ہوتی ہے. تو فلسفی کہتے ہیں کہ جو شکل خارجی ہے نا یہ مؤثر ہوتی ہے، یہ اثرات مرتب کرتی ہے، لیکن شکل لفظی تلفظ کرنا، شکل ذہنی کسی کے متعلق سوچنا، شکل کتابی کچھ لکھنا یہ حقیقتاً مؤثر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں نا آگ، آگ کا تلفظ کرتے ہیں تو یہ آگ کی شکل لفظی ہے. تو فلسفی کہتے ہیں کہ جب آپ آگ کہتے ہیں نا، when you say fire, fire doesn't burn your tongue. When you think about fire, fire doesn't, the thought, the imagination of fire doesn't burn your mind. آگ کا تصور آپ کے دماغ کو جلاتا نہیں. When you write down fire on a piece of paper, that doesn't burn a piece of paper. Does it burn the paper? So the philosophers say the shakl kharji, the external existence of something, that is mu'assir, that has a direct effect upon things. But shakl zehni doesn't have any impact. Shakl kharji has an impact. Shakl lafzi doesn't have any impact. Shakl kitabi doesn't make any difference. So Abu Sina نے کہا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ اللہ کا نام ایسا مؤثر ہے، اللہ کا نام ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے، لیکن ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں فقط شکل خارجی ہی مؤثر ہوتی ہے، یعنی اللہ کی ذات اگر کسی کے دل کو بدلنا چاہے تو بدل دیتی ہے، لیکن اللہ کے نام کا ہم تلفظ کریں، سوچیں یا کتاب پر لکھیں تو جس طرح آگ کاغذ کو نہیں جلاتی، جس طرح آگ کے بارے میں سوچنا دماغ کو نہیں جلاتا،
زبان کو نہیں چلاتا. اسی طرح اللہ کے نام کی دیگر شکلیں انسان کے دل کو بدلتی نہیں ہیں. اللہ کے ذات شکل خارجی ہی ہے جو انسان کے دل کی کایا پلٹ دیتی ہے. ابو بکر شبلی اللہ کے ولی تھے. آپ جانتے تھے بھول سینا اس دور کا بہت بڑا ابن سینا جس کو کہتے ہیں بہت بڑا فلسفر بیٹھا ہے. آپ نے فرمایا جا تو گدھا ہے, تجھے کون سمجھائے گا. آپ نے فرمایا جا تو گدھا ہے, اب گدھوں کو کون سمجھائے. وہ غصے میں آ گیا. آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی, اتنے بڑے بزرگ, اتنے بڑے شیخ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں. اسے جلال آ گیا, غصے میں آ گیا, چہرہ اس کا سرخ پڑ گیا. ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ چاہتا نا تجھے یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں, میں نے گدھے کا نام لیا, تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا. اگر گدھے کا نام تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ کا نام تیرے دل کی دنیا کیوں نہیں بدل سکتا. اللہ کا نام لیا کرو. یہ درود و سلام, یہ اللہ کا نام, یہ دل پر ایسے اثرات مرتب کرتا ہے. استغفار کی بھی کثرت کرو. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. درود و سلام بھی پڑھو, استغفار بھی پڑھو. عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, زندگی فاقوں میں گزر رہی ہے, میری بیٹی کو مشرکوں نے قید کر لیا ہے, میرے بیٹا مشرکوں کی قید میں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرمائیے. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو, صبر کرو, اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھو. عوف بن مالک فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں گیا, اللہ کے خوف سے کثرت سے میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے لگا. کہا میں لا حول ولا قوت پڑھ رہا تھا, دروازے پر کسی نے دستک دی, دروازہ کھولا تو دیکھا بیٹا موجود ہے. یہ لا حول ولا قوت کی یہ برکت ہے, بیٹا موجود ہے. اور فقط بیٹا ہی نہیں, 700 اونٹ بھی ہے. کہا کیا ہوا, کہا مشرکوں کے سامنے میں تھا, انہوں نے مجھے قید کیا ہوا تھا, وہاں قید و بند کی صحبتیں جھیل رہا تھا. ایک موقع ملا, دروازہ کھلا, راستے ہموار ہوئے, میں وہاں سے نکلا, ان کے 100 اونٹ بھی تھے, 100 اونٹ بھی ساتھ لے کے آیا ہوں. حضور کی بارگاہ میں کہا تھا بیٹا قید ہے, ورد دیجئے, اور رزق میں برکت نہیں, ورد دیجئے. حضور نے فرمایا لا حول ولا قوت, کثرت سے پڑھتے رہو, دونوں کام ہو جائیں گے. بیٹا بھی مل گیا اور 100 اونٹ بھی مل گئے, لیکن اللہ کے خوف کے ساتھ. اسی طرح میں نے کہا استغفار کثرت سے پڑھیں, درود و سلام بھی پڑھیں, استغفار بھی کثرت سے پڑھیں, کہ استغفار آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. استغفار آپ کو مستجاب الدعوات بناتا ہے. مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں, جو دعا کرے اللہ دعا قبول کرتا ہے. ہر دعا قبول ہوگی. امام احمد بن حنبل مجتہد مطلق ہیں, ایک مرتبہ سفر پر جاتے ہیں, کسی جگہ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں ابھی یہاں آرام کروں گا, عشاء کی نماز کے بعد پھر سو جاؤں گا. ایک بابا جی آتے ہیں, انہوں نے کہا بابا باہر نکلو, میں نے مسجد کا دروازہ بند کرنا ہے. جس طرح یہاں پر بھی ہوتے ہیں نا مساجد میں, کمیٹی والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون آ گیا, کیوں آ گیا, اس کو تنگ کرتے ہیں. تو وہاں بھی ایک بابا تھا, اس بابے نے یہ نہیں جانا کہ احمد بن حنبل ہیں, اپنے وقت کے مجتہد مطلق ہیں, ہماری مسجد میں آئے ہوئے ہیں. وہ یہ سوشل میڈیا تو تھا ہی نہیں نا, کو پہچان لیتا کون سا بڑا بزرگ ہے. اس نے احمد بن حنبل کو مسجد سے باہر نکال دیا. سخت سردی کی راتیں تھی. احمد بن حنبل مسجد سے باہر آتے ہیں, گٹھلی اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک تنور پر ایک نان بھائی روٹیاں پکا رہا ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آگ دیکھی, شدید سردی تھی. نان بھائی سے کہتے ہیں کہ مجھے اگر تو اجازت دیتا ہے تو یہاں تیری آگ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں. اس نے کہا اللہ کے بندے بیٹھ جا. احمد بن حنبل وہاں پر رات کے وقت بیٹھ گئے کہ اور کوئی جگہ جانے کی تو ہے نہیں, یہاں بیٹھ کر آگ کے پاس بیٹھوں گا, کچھ آرام کر لوں گا. لیکن دیکھا کہ وہ جو نوجوان نان بھائی تھا نا, تنور پر روٹیاں پکا رہا تھا, وہ استغفر اللہ پڑھتا, استغفر اللہ پڑھتا, تنور سے روٹی نکالتا, استغفر اللہ, روٹی پکاتا, استغفر اللہ, تنور میں روٹی ڈالتا, استغفر اللہ. امام احمد بن حنبل نے اسے دیکھ رہے ہیں اور بڑی محبت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. کہا بابا جی مسکرا کیوں رہی ہو. کہا تیری یہ استغفار پڑھنے کی ادا بہت پسند آئی. کہا میں استغفار اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس استغفار نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے. جو دعا کرتا ہوں اللہ قبول کرتا ہے, میری دعا کوئی اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتی. کہا یہ تو بہت بڑی ولایت کا دعویٰ ہے نوجوان ہے نان بھائی, تو ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ تیری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے, کوئی دعا رد نہیں ہوتی. کہا کوئی دعا رد نہیں ہوتی. کہا آج استغفار کیوں پڑھ رہا ہے. کہا بابا جی کیا بتاؤں, آج میری یہاں ڈیوٹی لگی ہے, میں نے سنا ایک مجتہد مطلق ہمارے علاقے میں آیا ہوا ہے, بہت بڑا بزرگ ہے. آج میری یہ تمنا ہے استغفار پڑھتا رہوں گا, اس کی زیارت کروں گا, لیکن میرا مالک مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہا. کہا کون ہے وہ بزرگ, کون ہے وہ عالم جس کی تو زیارت کرنا چاہتا ہے اور جس کی زیارت کا تمنائی بنے ہوئے تو استغفار پڑھ رہا ہے. کہا جانتے نہیں احمد بن حنبل ہمارے شہر میں آیا ہوا ہے, میرے دل میں بھی خواہش ہے اس کی زیارت کروں. کہا سینے سے لگ جا, تو واقعی مستجاب الدعوات ہے. دیکھتا نہیں احمد بن حنبل آج خود تیرے پاس آیا ہوا ہے.
میرے دوستوں یہ استغفار کی پاور ہے, یہ استغفار کی قوت ہے. آئیے میلاد کے تحفے, ہم نے نماز پڑھنی ہے, عورتوں کے حقوق ادا کرنے ہیں, ہم نے خود کو پاک صاف رکھنا ہے, خوشبو لگانی ہے, درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے ہیں, لا حول ولا قوت کی کثرت کرنی ہے, اور ہم نے استغفار کی بھی کثرت کرنی ہے, اور عقائد اہل سنت پر تا دم آخر قائم رہنا ہے. میں آئیے اپنی گفتگو کو اسی حدیث پر ختم کر دیتا ہوں کہ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا تھا, حبب علی من دنیاکم ثلاث, مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. توجہ کیجیے گا, میں کیا عرض کر رہا ہوں, اس پر میری بات ختم ہو رہی ہے. مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. کتنی چیزوں سے؟ 3. حضور نے فرمایا تمہاری دنیا سے, تمہاری دنیا کی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, دیکھیے میں مانچسٹر میں آیا ہوں, مانچسٹر میں آیا کر میں آپ سے کہوں مانچسٹر والوں, مجھے تمہارے جلوس کی 3 چیزیں بہت پیاری ہیں. تمہارا نظم و ضبط بہت اچھا لگا, تمہارے نعرے لگانے کا انداز بہت اچھا لگا, تمہارا عشق بہت اچھا لگا. اگر میں یہ کہوں مانچسٹر والوں, حماد صاحب مجھے تمہارے مانچسٹر کی 3 چیزوں سے پیار ہے. اگر میں یہ کہوں, کوئی بات نہ کہے ثاقب شامی مانچسٹر سے ہے, اس کا تعلق مانچسٹر سے ہے, آپ کہیں گے اگر مانچسٹر سے ہوتا نا تو یہ نہ کہتا مانچسٹر والوں مجھے تمہارے مانچسٹر کی 3 چیزوں سے پیار ہے. تو اس نے کہا نا تمہارے مانچسٹر سے, پتہ چلا مانچسٹر میں آیا تو ہے, مانچسٹر سے ہے نہیں, مانچسٹر سے ہے نہیں. دیکھیے یہاں سے پاکستان سے کوئی عالم دین برطانیہ آ کر کہے برطانیہ والوں مجھے تمہارے برطانیہ کی 3 چیزوں سے پیار ہے, آپ کو یہ برطانیہ سے ہے تو کہا جائے گا نا عقل کے اندھو عقل کے ناخن لو. اگر برطانیہ سے ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ مجھے تمہارے برطانیہ کی 3 چیزوں سے پیار ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ حبب علی من دنیاکم ثلاث, مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. اگر کوئی عقل کا اندھا کہے کہ حضور کا تعلق اسی دنیا سے ہے, ہمارے جیسے ہیں, ہم کہتے نہیں. جس طرح مانچسٹر والے سے کہا مانچسٹر والوں تمہارے مانچسٹر کی 3 چیزوں سے پیار ہے, آپ کہیں گے ثاقب شامی مانچسٹر آیا تو ہے, مانچسٹر سے ہے نہیں. آقا فرما رہے ہیں تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. پتا چلا وہ اس دنیا میں آئے تو ہے, اس دنیا سے ہے نہیں, اس دنیا سے ہے نہیں. وہ کہاں سے آئے ہیں, ان کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو شب معراج دیکھ لو. کہاں سے آئے, جہاں سے آئے وہی لوٹ کر گئے. اسی لیے کہا نا وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. حلیم بید کلا ہے یا رسول اللہ. ختم کرتا ہوں. اس نوجوان کا جذبہ میں نے دیکھا, اس نے لگایا تو اب چپ ہو گیا. تو میں نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, جو آیت میں نے پڑھی تھی نا, اس کی تفسیر میں مفسرین نے ایک جملہ کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی امتی پکارتا ہے تو میرے آقا کی ایک سنت یہ بھی ہے, جب کوئی امتی میرے آقا کو پکارتا تو آقا فرماتے ہیں لبیک یا امتی. میں وہ جملہ پھر نہ کہوں, آقا انک لعلی خلق عظیم کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ آقا کو جب کوئی پکارتا تو آقا کے اخلاق ایسے عظیم ہیں, جب کوئی پکارتا تو آقا فرماتے ہیں لبیک لبیک لبیک. میں کہتا ہوں وہ آقا ہو کر امتی کو لبیک کہیں تو امتی ہو کر لبیک یا رسول اللہ نہ کہے, ہو نہیں سکتا. کسی ماں نے ایسا پیدا چلا ہی نہیں جو لبیک کی صدائیں بند کرائے. نہ حلیم بید کھلا ہے یہ, نہ مقام چون و چرا ہے یہ. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھا تیری بکریاں جو چلا گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہماری میلاد مصطفیٰ کی کانفرنس 30 اکتوبر کو برمنگھم میں منعقد ہو رہی ہے. میں تمام احبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں کا رنگ دیکھا, وہاں کا رنگ بھی دیکھیے گا انشاءاللہ. 30 اکتوبر کو انشاءاللہ تحریک انصار اللہ کی مرکزی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ کانفرنس برمنگھم میں منعقد ہو رہی ہے. اللہ جل وعلا آپ تمام کی حاضری کو, ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى
يا حبيب الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن